Game reserves. Game reserves are actually the protected area where the hunting or shooting of the animal is allowed with permissions. By definition, they are the area wherein controlled hunting and shooting is permitted on permit basis only. That means special licenses are issued, special guns are allowed with the specific number of bullets as well. A game reserve is also called as a wildlife reserve, is a large area of land where wild animals live safely and are hunted in a controlled environment or in a controlled manner. یہ جو گیم ریزروز ہوتے ہیں ان کو ہم ہنٹنگ ریزرو بھی کہتے ہیں بیکاز یہاں پر اسپورٹس کے لیے فار ریکریشنل پرپزز شوٹنگ یا ہنٹنگ کو الاؤ کیا جاتا ہے. دیز situations are allowed just to generate revenues. In a game reserve, the major focus is especially the animals. But اگر ہم ان ریزروز میں اینیملس کو کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کو بھی دیکھیں لائک وہاں کا فلورا، وہاں پر موجود انسیکٹس، وہاں کی ہیبیٹیٹ، تب اس گیم ریزرو کو ہم نیچر ریزرو کا نام دے دیں گے. سو اف دا ہنٹنگ از پروہیبٹڈ، a game reserve may be considered as a nature reserve, wherein all aspects of naturally occurring things they are also considered. Most of the area in the game reserves have created to provide habitat protection for the animals. ہم نے جو گیم اینیملز ہیں، گیم اینیملز وہ اینیملز ہوتے ہیں which are allowed for shooting اور hunting with permissions. ہم نے ان اینیملز کی ہیبیٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو کنزرویشن پرووائڈ کرنی ہے سو دیٹ کہ ان اینیملز کا بریڈنگ جو سلسلہ ہے وہ رک نہ جائے اور وہ اپنی بریڈنگ کو پروٹیکٹڈ وے میں پرفارم کر سکیں. A very important thing about game reserve is the game count. Game count means that as a supervisor, as a project manager of the game reserve, there is a duty that he or she must count the total number of game animals present in that particular area or in that particular time period. So game count to be conducted as it provides an estimation of game population. This is very important just because to find out the number of females for that particular animal. Like for example, اگر ہم ہنٹنگ کرتے ہوئے یا شوٹنگ کرتے ہوئے فیمیلز کو ہنٹ کر رہے ہیں یا شوٹ کر رہے ہیں تو obviously اس اینیمل کی جو بریڈنگ کا جو پروسیجر ہے وہ ڈیفینیٹلی رک جائے گا یا کم ہو جائے گا، اور ان اینیمل کی جو تعداد ہے وہ ڈیفینیٹلی کم ہونا شروع ہو جائے گی. So it is to ascertain that the number of female animals as this indicates the production potential. This statistics of game count is very important because it actually gives us an idea about farm's potential, about the reserve's potential, that the particular animals they have the potential to reproduce, or and they also give an idea that when, where and what to hunt. اگر ہم زیادہ اینیملس کو ہنٹ کر رہے ہیں یا وہاں پر ان کو شوٹنگ کر رہے ہیں تو obviously ان کا نمبر ڈاؤن ہو جائے گا، تو ہمیں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنی پڑے گی. اگر ان کا ریپروڈکٹیو ریٹ زیادہ ہے تو ہم شوٹنگ اور ہنٹنگ کو الاؤ کریں گے. اس حوالے سے ایک اور چیز جو گیم ریزروز کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ان کی ہیبیٹیٹ کا ادروائز پیٹرن. Managing erosion and conserving pasture are also crucial aspects. We have to protect the habitat for those animals. Very important thing is to make the water holdings there. ایک عام ایسٹیمیٹ ہے کہ ایک اینیمل جو پرٹیکولرلی وائلڈ اینیمل ہے وہ پانی کی تلاش میں یا پانی کو حاصل کرنے کے لیے 6 کلومیٹر اس کے لیے چلنا یا 6 کلومیٹر سے زیادہ اس کے لیے چلنا کوئی ایشو نہیں ہے. اس چیز کو اگر مائنڈ میں رکھا جائے تو ہمیں گیم ریزروز میں اینیمل کو نیچرل ہیبیٹیٹ پرووائڈ کرنے کے لیے ان کے جو پانی کے ہولڈنگز ہیں ان کو دور دور بنانا چاہیے. ایٹ لیسٹ 10 کلومیٹر یا اس سے کم کا تھوڑا سا فاصلہ اگر ہم واٹر ہولڈنگز کو دیں
تو اینیمل اپنی روٹین ایکٹیویٹیز آسانی سے پرفارم کر سکیں گے. دے فیل لائک ہوم دیئر. سو اٹ از این ایسٹیمیٹ دیٹ واکنگ 6 kilometers of water is not unnatural for an animal. Some of the reserve water points will be done away or moved to more suitable locations. Game reserves. گیم ریزروز ایکچولی پروٹیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر اینیملس کو ہنٹ کیا جاتا ہے, اینیملس کو شوٹ کیا جاتا ہے وتھ اسپیشل پرمیشنز اینڈ لائسنسز. کسی بھی گیم ریزروز میں کچھ سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اور جب ہم اس کو وزٹ کریں یا اس میں گھوم پھر رہے ہوں, وی مسٹ ابائڈ بائی آل دا رولز اینڈ ریگولیشنز سو دیٹ وہاں پر جو اینیملز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنی صحیح پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کو انجوائے کر سکیں. سو ٹو انشور دا سیفٹی ان گیم ریزرو, ون مسٹ ایڈہیئر ٹو دا فالوئنگ رولز اینڈ ریگولیشنز, اینڈ ٹرانسگریشن may result in prosecution and or penalties. The very first and very important is the driving areas. Vehicles must remain on the designated roads at all times. Obviously game reserves because بہت بڑے ایریا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, they are in huge acres, وہاں پر کئی جگہوں پر پہنچنے کے لیے روڈز کا سہارا لیا جاتا ہے. ان روڈز ایکچولی دیز روڈس آر مینٹ فار دا وہیکلز اونلی. ہمیں جتنی بھی وہاں پہ اگر ہم کسی سفاری میں وزٹ کر رہے ہیں یا وہاں پر کوئی بسز الاؤ کی جا رہی ہیں, تو ان سفاریز تک ایکسیس جو روڈ جا رہی ہے ہمیں انہی پر ہی اسپیسیفکلی اپنی گاڑیوں کو ڈرائیو کرنا چاہیے. ان روڈز کے آگے جہاں کلوز اینڈز ہوتے ہیں یا جو آف روڈ ایکٹیویٹی ہے وہ گیم ریزروز میں الاؤ نہیں ہوتی, اور اس کے اوپر پینلٹیز بھی آفر کی جاتی ہیں. سملرلی another very important is walking area. Walking trails must be provided throughout the reserve. کسی بھی بڑے ریزرو میں باقاعدہ پیدل چلنے کے لیے بھی اسپیسیفک راستے ہوتے ہیں, اور اگر وہ نہیں ہیں تو جو گیم ریزروز کے اونر ہیں, اگر وہ پرائیویٹ لینڈ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کسی اونر کے تحت چل رہے ہوں گے, یا اگر وہ گورنمنٹ کے انڈر چل رہا ہے تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہاں پر پراپر پیومنٹس بنائیں, سو دیٹ کہ جو پیڈسٹرین ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ ادھر ادھر ایکٹیویٹیز نہ پرفارم کریں. ون مسٹ بی ایڈہیئر ٹو آل ٹائمز سو ایز ٹو اوائڈ ڈسرپشن آف ویجیٹیشن اینڈ اینیملز کمیونٹیز, تاکہ وہاں پر جو فلورا اور فانا ہے یا جو ہیبیٹیٹ ہے اس کی ڈسٹرکشن نہ ہو سکے. فیڈنگ آف دا وائلڈ لائف از پروہیبٹڈ. ایز اے ہیومن ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ہم کسی اینیمل کو کچھ نہ کچھ جسٹ فار فن, جسٹ فار ریکریشن خود سے کچھ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی وائلڈ اینیملز کے ساتھ پرفارم نہیں کرنی چاہیے, اور کسی بھی گیم ریزرو میں پروہیبٹڈ بھی ہوتی ہے. اس کا ایک سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے دیٹ بائی ڈوئنگ سو وی آر ایکچولی سائننگ دیئر ڈیتھ وارنٹس. وائی؟ بیکاز دا اینیملز آر وائلڈ. ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس ایکٹیویٹی سے وریشیس ہو جائیں, کون سی ایکٹیویٹی ان کے لیے پرابلمٹک ہو. سم ٹائم ہم ان کو کوئی ایسی چیز دے رہے ہیں جو ان کے حلق میں پھنس سکتی ہے, جو ان کے ریسپیریٹری ایشوز کاز کر سکتی ہے. سو اسی لیے ان ایکٹیویٹیز سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ایز اینیملز may become dependent on the humans, a very important bad impact of this feeding is that sometimes wild animals اسی ایکٹیویٹی پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ جو وائلڈنس ہے وائلڈ اینیمل کی وہ کسی طور پر کم ہو جاتی ہے. Animals may become aggressive as well as dangerous. Flora and fauna. Regarding the flora and fauna, کوئی اینیمل, کوئی پلانٹ یا کوئی بھی وہاں کی نیچرل ہیبیٹیٹ کو, نیچرل آئٹم کو ہمیں وداؤٹ پرمیشن ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہیے, ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, تاکہ ریزرو اپنی اوریجنل حالت میں, اپنی نیچرل اسٹرکچر میں قائم رہے. ٹو کٹ, ڈیمیج اور ڈسٹروائے of any plant or part thereof including dry woods or firewood is a serious offense. Invasive species. Again, this is very important point that any alien species must not be allowed to enter into a game reserve, because
The game reserves are meant for the protection of a particular species. If an alien species is introduced, تو obviously وہاں پہ ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہوگی اور وہ کمپٹیشن کا باعث بنے گا، جس کی وجہ سے وہاں پر جو پروٹیکٹڈ اسپیشیز ہے اس کو فوڈ کے لیے، شیلٹر کے لیے اور بھی جو ضروری چیزیں ہیں ان کے لیے کمپیٹ کرنا پڑے گا اس ایلین اسپیشیز کے ساتھ. سو اسی لیے انویسو آف دیٹ پرٹیکولر اسپیشیز از آلسو پروہیبٹڈ. فائر ہیزرڈ کسی بھی صورت میں چاہے پرٹیکولر جگہ ہو، ڈیزگنیٹ کی گئی ہو، وہاں پر فائر چلانا یا فائر کو سٹارٹ کرنا، انیشیٹ کرنا الاؤڈ نہیں ہے، چاہے وہ آپ اس کی ڈیزگنیٹڈ جگہ پر ہی پرفارم کر رہے ہو. سملرلی اسموکنگ اگر کسی نے پرفارم کرنی ہے تو وہ اسپیسیفک جگہوں پر جا کے پرفارم کرے، اور آفٹر دا اسموکنگ جو سگریٹ کے بٹس ہوتے ہیں ان کو بھی پراپر جگہوں پر ڈسپوز آف کیا جائے. وینڈلزم، دس از ایکچولی the disturbance of the property, public property deliberately اگر ہم ڈسٹروائے کریں، that is called vandalism. ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم درختوں کے اوپر نام لکھ دیتے ہیں، ان کو کھرچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایکٹیویٹیز وہاں کی کلچر کو، وہاں کی چیزوں کو ڈسٹروائے کرتی ہے، تو ان ایکٹیویٹیز سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. گیم ریزروز، پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی گیم ریزروز کی ایک وسیع تعداد موجود ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق آلموسٹ 96 گیم ریزروز آر پریزنٹ ان پاکستان. یہ گیم ریزروز پاکستان میں ڈفرینٹ جگہوں پر ایگزسٹ کر رہے ہیں جہاں پر ان کی تعداد مختلف ہے. فیڈرل ٹیریٹری میں ایک گیم ریزرو ہے جس کو اسلام آباد گیم ریزرو کہتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں 7 ہیں، ناردرن ایریا میں 9 ہیں، سندھ میں 14، پنجاب میں 19، خیبر پختونخوا میں 38 اور آزاد جموں کشمیر میں 8. IUCN جو ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے، دیٹ از ایکچولی انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریزرو، یہ کیٹیگرائز کرتے ہیں نیچر کو اور نیچرل پروڈکٹس کو، یا نیچر کو یا نیچرل اینیملز کو. ایکچولی انہوں نے ان 96 گیم ریزروز میں سے 66 ایسے گیم ریزروز ہیں جن کو زیادہ امپورٹنس دی ہوئی ہے، جسٹ بیکاز آف دی ہیبیٹیٹ دیئر، جسٹ بیکاز آف دی اینیملز جن کو وہاں پہ پروٹیکشن مل رہی ہے. اس حوالے سے 66 گیم ریزروز کی زیادہ امپورٹنس ہے پاکستان کے حوالے سے. خیبر پختونخوا میں اگر ہم دیکھیں تو جو امپورٹنٹ گیم ریزروز ہیں ان میں بلیامن، گولین گول، گھیریت گول، سواگلی اور توشی بہت امپورٹنٹ ہے. توشی گیم ریزروز کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں تو اس کا کچھ پارٹ چائنا بارڈر کے ساتھ ملتا ہے، جو ایک مشہور پاس ہے جس کا نام خنجراب پاس ہے، یہ اس کے ساتھ لنک کرتا ہے. وہاں پر جو اینیمل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دیٹ از مارکو پولو شیپ. سو وہاں پر ان اینیملز کو پروٹیکشن بھی دی جا رہی ہے اور وہاں پر ان اینیملز کو کنزرویشن بھی دی جا رہی ہے. اسی طرح ناردرن ایریا میں اگر ہم دیکھیں، اسکور نالا، چیسی، دینیور نالا، نار اور کلکک منٹاکا، یہ بہت امپورٹنٹ گیم ریزروز ہیں. اگر ہم منٹاکا کے حوالے سے بات کریں تو اس گیم ریزرو میں جس اینیمل کو سب سے زیادہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے یا جس اینیمل کی وجہ سے اس کو امپورٹنس ملی ہوئی ہے اس گیم ریزرو کو، وہ مارخور ہے. اور مارخور کیونکہ پاکستان کا نیشنل اینیمل ہے، اسی لیے اس اینیمل کی پروٹیکشن بھی اتنی ہی امپورٹنس رکھتی ہے جس حوالے سے ہم اس گیم ریزروز کی امپورٹنس کا ذکر کریں گے. یہ جتنے بھی نام یہاں پر گیم ریزروز کے ہیں، دے آر ایکچولی ان دیئر لوکل لینگویجز، سو سم ٹائمز اٹ سیمز ٹو بی ویری آڈ ٹو پروناؤنس دیم ایز ویل. آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے گھموٹو، موجی، موری سید علی، یہ 3 مشہور یا فیمس گیم ریزروز ہیں جن کو ان کے اینیملز کے حوالے سے جانا جا رہا ہے. ان کیس آف سندھ، گھموٹ، کھپرو فارسٹ، مینڈو ڈیرو، میرپور سیکرو، سکھر اینڈ گڈو بیراج گیم ریزرو، سرجان اور ٹنڈو میٹھا خان، یہ گیم ریزرو امپورٹنس ہیں.
اس میں سکھر اور گڈو بیراج کے حوالے سے جو امپورٹنس ہے اس گیم ریزرو کی، وہ بیسیکلی وہاں پر موجود انڈس ڈالفن کی وجہ سے آلموسٹ 130-135 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس کو 1974 میں ڈکلیئر کیا گیا تھا دیٹ دس از گیم ریزرو اور وائلڈ لائف سینکچری بائی دا گورنمنٹ فار دی پروٹیکشن آف دی انڈس ڈالفن. پنجاب میں جو گیم ریزروز ہیں ان میں جو سگنیفیکنٹ گیم ریزروز ہیں دے آر عباسیہ، بہاولپور پلانٹیشن، چوپالیاں، چولستان، ٹولانا، گٹ والا، ہیڈ قادرآباد، جبار، کالا چٹا، کوٹ، زبزی اور اچالی کمپلیکس. With reference to Balochistan, the names are Gogi, Wom, Zanginawar, Zawar Khan. فیڈرل ٹیریٹری جس کی ہم نے بات کی ہے کہ وہاں پر صرف ایک ہے اور وہ پاکستان کے کیپٹل کے اوپر اس کا نام ہے اسلام آباد. گیم ریزروز وہ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر وائلڈ اینیملز کو ہنٹ کیا جا سکتا ہے with special permissions. And among the game reserves, Toshi Game Reserve has its own importance. Toshi, which is a conservation area for Markhor. Markhor is actually the national animal of Pakistan. اس اینیمل کی اپنی ایک بیوٹی ہے بیکاز آف اٹس میجسٹک ٹرافی، بیکاز اس کے جو سینگ ہیں وہ بہت خوبصورت اور بلوں والے سینگ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کی ٹرافی کی اپنی امپورٹنس ہے. This Toshi area is also famous for polo grounds of Shandhor, Brog Hill National Park, Mastooj, Boni and Bamborat. یہ ایسا ایریا ہے بیمبورٹ والا جہاں پر کیلاشی فیسٹیول ہوتا ہے جو سال میں ایک دفعہ اگست کے مہینے میں پرفارم ہوتا ہے، اور ایک ایکٹیویٹی اس ٹائپ کی ہے جہاں پر پوری دنیا سے ٹورسٹ جاتے ہیں اور ایک ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ میں ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس حوالے سے. ان پرٹیکولر اگر ہم توشی گیم ریزرو کی لوکیشن دیکھیں تو توشی گیم ریزرو از لوکیٹڈ along the paved roads to گرم چشمہ in چترال's لٹکو ڈسٹرکٹ. چترال کا پرٹیکولر ڈسٹرکٹ ہے لٹکو، وہاں پر روڈز کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ایریا ہے دیٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز اے گیم ریزرو for the Markhor species. It covers an area of more than 1,000 hectares. یہاں پر کیونکہ یہ گیم ریزرو ہے اور گیم ریزرو میں اینیمل کی ہنٹنگ کی، شوٹنگ کی اجازت ہوتی ہے پرمیشنز کے ساتھ، مگر یہاں پر اس اینیمل کو بہت زیادہ ہنٹنگ اور اس کی جو شوٹنگ ہے وہ بہت زیادہ پرفارم ہونا شروع ہو گئی جسٹ بیکاز آف اٹس ٹرافی ہنٹنگ کے لیے اس اینیمل کی یوزیج وہاں پہ بہت زیادہ تھی. اسی لیے کئی جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ناؤ دے پرپوزڈ کہ اس گیم ریزرو کو ری کلاسیفائی کیا جائے ایز اے وائلڈ لائف سینکچری، بیکاز وائلڈ لائف سینکچریز وہ ایریاز ہوتے ہیں، وہ پروٹیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر وائلڈ اینیملز کو یا وہاں پر اینیملز کو پروٹیکشن دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکیں، اور سیف بریڈنگ گراؤنڈز پرووائڈ کی جاتی ہیں سو دیٹ دے کین ریپروڈیوس ویل، اور ان کا نمبر ایک محتاط تعداد پہ پہنچ جائے. اٹ از پرپوز ٹو بی reclassified as wildlife sanctuary with readily viewable Markhor population. جو ایریا مارخور ویو کے لیے ایکچولی ہے وہاں پر جیپ کے ذریعے جایا جا سکتا ہے جو چترال سے آلموسٹ 20 کلومیٹر دور ہے. مارخور آر بیسٹ سین along the roads at the dusk. کیونکہ مارخور کو دیکھنا بھی ایک ریکریشنل ایکٹیویٹی میں کنسیڈر ہوتا ہے، سو اس حوالے سے اسپیسیفک ٹائم پیریڈز ہیں جب مارخور کو دیکھا جا سکتا ہے، جن میں ڈسک یعنی شام کے جو ٹائم ہے وہ بہت سوٹیبل ہے مارخور کو دیکھنے کے لیے. ان دا لیٹ آفٹر نون انٹل ڈسک مارخور کین بی سین وائل ڈسینڈنگ ٹو ڈرنک واٹر فرام دا پاسنگ ریور. پاس جو کوئی پانی وہاں پہ چل رہا ہے وہاں پر مارخور کو پانی پیتے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہاں پر کافی تعداد میں مارخور نظر آ جاتے ہیں.
وائلڈ لائف ریزروز میں ایک بہت امپورٹنٹ اور فیمس ریزرو جو سندھ میں ایگزسٹ کرتا ہے دیٹ از کالڈ ایز سکھر اینڈ گدو بیراج ڈولفن ریزرو. جس طرح نام انڈیکیٹ کر رہا ہے دس از اے ڈولفن ریزرو. دس از پرٹیکولرلی ڈکلیئرڈ فار دی پروٹیکشن اینڈ فار دی کنزرویشن آف دی ڈولفن. دس اسپیشیز از اونلی ایگزسٹڈ ان پاکستان. تو اس کے نمبر کو انکریز کرنے کے لیے، اس کو سیف بریڈنگ گراؤنڈس پرووائڈ کرنے کے لیے اس ایریا کو ڈولفن ریزرو ڈکلیئر کیا گیا. اگر آپ لوکیشن پرٹیکولرلی دیکھیں، دا انڈس ڈولفن ریزرو از اے نیچرل ویٹ لینڈ اینڈ سچویٹڈ ان سکھر فرام دا سکھر بیراج اپ اسٹریم ٹو گردو بیراج نیئر کشمور ناردرن سندھ. اس ایریا کو 1974 میں سندھ گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے دیٹ دس از اے وائلڈ لائف ریزرو فار ڈولفن ان پرٹیکولر. So in 1974, the government of Sindh declared the Indus River between Sakhar and Gudu Barrage as Indus Dolphin Reserve. اس ڈیکلیریشن سے پہلے there are lots of surveys جو کنڈکٹ کروائے گئے ہیں، اور ان سرویز میں ایٹ ویریس اسٹیجز اس ڈولفن کی تعداد کو کاؤنٹ کیا گیا ہے. اور اس میں نہ صرف ہماری لوکل ایجنسیز بلکہ کئی انٹرنیشنل ایجنسیز نے پارٹیسپیٹ کیا. اینڈ دین دے ڈکلیئرڈ دیٹ جس ایریا میں اس ڈولفن کی تعداد سب سے زیادہ ہے اس ایریا کو اس کی ریزرو ڈکلیئر کیا گیا. فرام 1972 to 1978 several surveys were conducted between Gudu and Sakhar Barrage. All these surveys reported the estimation of 187 or fewer animals. یہ جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے آف آلموسٹ 6 to 7 ایئرس کا، اس میں تعداد کمپیریٹیولی کم ہے، یا جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے وہ کم تعداد کا تھا. مگر کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے اسی لیے اس کو بائی پارٹس پرفارم کیا گیا ہے، جس میں ہماری ویریس انٹرنیشنل ایجنسیز نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا. A comprehensive assessment of the Indus River dolphin population was made for the entire range by various agencies. ان میں پاکستانی ایجنسی یعنی WWF پاکستان شامل ہے، وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ شامل ہیں جو سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے، اور NWFP جس کو اب ہم KPK کہتے ہیں. اس کے علاوہ دیر از اے ویل اینڈ ڈولفن کنزرویشن سوسائٹی جو UK کی ہے. دے ایکچولی پارٹیسپیٹڈ اے لاٹ ان دیٹ. And apart from it, a minimum abundance estimate of 965 dolphins were estimated. So اس تمام estimate کے بعد almost more than 950 جو dolphins ہیں ان کو count کیا گیا. Between Chashma and Taunsa Barrage, 87 dolphins were recorded. From Taunsa to Gudu Barrage, 259 dolphins were recorded, while the highest abundance was found between Gudu and Sakhar Barrage, where the number was more than 600 and the exact count was 602. یعنی 602 کے قریب جو ہمیں ڈالفن تھی وہاں ملی تھی. تو اسی لیے اس ایریا کو سندھ کی گورنمنٹ نے 74 میں ڈکلیئر کیا ہے that this is a particular area for the dolphins. This was the area of 135 kilometers. So this is the stretch of about 135 kilometers of the Indus River from Sakhar Barrage upstream to Gudu Barrage. Reserve includes the full width of the river when in space and strips of land 3 miles wide on either sides of the river. یہ تقریباً 135 کلومیٹر کا ایریا ہے جس کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ڈولفن ریزرو ہے، اور اس میں ریور کے جتنے بھی سائڈیں ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا. گیم ریزروز جن کی تعداد پاکستان میں کافی زیادہ ہے، اور ہر گیم ریزرو کی وہاں پر موجود اینیمل کے حوالے سے اپنی اپنی امپورٹنس ہے، اور کئی نام وہاں کی لوکل ویلی کے حوالے سے ہیں، کئی نام وہاں پر موجود اینیمل کی پروٹیکشن یا کنزرویشن کے حوالے سے ہیں. جو جس گیم ریزرو کی ہم بات کر رہے ہیں دیٹ از کالڈ ایز
کلک منٹاکا گیم ریزرو. یہ یہاں پر ایکچولی دس از اے کمبینیشن آف ٹو ورڈز، کلک اینڈ منٹاکا. یہ دو پاسز ہیں جو پنجراب ماؤنٹین کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور پاکستان اور چائنا کو آپس میں ملاتے ہیں. تو اس حوالے سے اس گیم ریزرو کا پراپر نام ہے کلک منٹاکا گیم ریزرو. دی نیم آف دا گیم ریزرو از ایکچولی ڈرائیون فرام منٹاکا، یا سم ٹائم اس کو منٹکا پاس بھی کہتے ہیں. اور کیونکہ منٹکا کا مطلب جس لوکل لینگویج کا یہ لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تھاؤزنڈز آف گوٹس. وہاں پر جو اینیمل سب سے زیادہ پایا جاتا ہے دیٹ از مارکو پولو شیپ. تو اس اینیمل کی ایگزسٹنس، اس اینیمل کی ابنڈنس کیونکہ وہاں بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے اس وائلڈ لائف ریزرو کی اپنی امپورٹنس ہے. ان پرٹیکولر اگر ہم لوکیشن کی بات کریں، دس گیم ریزرو لائز along دا بارڈر ود دا چائنا، ایسٹ آف دا قراقرم ہائی وے اینڈ خنجراب نیشنل پارک. جیوگرافیکل لوکیشن میں دس لائز ان دا ہنزا گلگت ڈسٹرکٹ آن پاکستان چائنا بارڈر 225 kilometers from the town of Gilgit. This is a huge area which covers more than 65,000 of hectares. اس کے جو جنرل فیچرز ہیں، یعنی وہاں کے جو اس علاقے کے اوور آل جو فیچرز ہیں یا جو پراپرٹیز ہیں، ان میں وہاں کا کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں، وہاں پر موجود ٹیمپریچر کس طرح کا ہے، یہ اس کے امپورٹنٹ یا کریکٹرسٹک فیچرز ہیں، جن میں جو زیادہ تر ایریا ہے دیٹ از ماؤنٹینیس. اب اگر وہاں پہ ماؤنٹینز ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں راکس ہوں گی، اور راکس کی ہر طرح کی ویرائٹی وہاں پہ مل سکتی ہے، جن میں سیڈیمنٹری راکس ہیں، جن میں میٹامورفک راکس ہیں، ایگنیس راکس ہیں، اور سم ٹائمز راکس کا مکسچر بھی وہاں ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر a lot of mineral deposits are there as well. امپورٹنٹ فیچرز میں وہاں پر ٹیمپریچر ہے جو روٹین میں بلو زیرو ہوتا ہے. تو ٹیمپریچر ایٹ دا ہائر ایلیویشنز ریمینز بلو فریزنگ پوائنٹ فار موسٹ آف دا ایئر. دیٹ مینز کہ سارا سال وہاں پر روٹین میں برف جمی رہتی ہے. جو گروئنگ سیزن ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت تھوڑے ٹائم پیریڈ کا ہوتا ہے. ونٹرز آر سویئر، سمرز کولڈ اینڈ ڈرائی. موسٹلی precipitation is in the form of snow، یعنی آپ کو ہر وقت وہاں برف باری مل رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو وہاں کی سردیاں ہیں بہت ہارش ہوتی ہیں. فانا میں یعنی وہاں پر جو اینیملز ہیں ان میں میملز بھی پائے جاتے ہیں، اور وہاں پر برڈز فانا بھی ایک کثیر تعداد میں ہمیں ملتی ہیں. میملز میں مارکو پولو شیپ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہاں پر، آئی بیکس، سنو لیپرڈ، ویریس طرح کی ولفز، براؤن بیئر، یہ وہاں پر ہمیں ملتے ہیں. اس کے علاوہ فاکس بھی ہوتی ہے. ایوی فانا یعنی برڈز فانا میں جو ہمیں وہاں پر زیادہ اسپیشیز ملتی ہیں وہ گیم برڈز ہیں. گیم برڈز ایسی برڈز ہیں جن کو ہنٹ کرنے کے لیے باقاعدہ لائسنسز ایشو کیے جاتے ہیں، اینڈ دس از دی ایکچولی اسپورٹس ایکٹیویٹی. اس میں چکور، سنو پارٹریجز، ریپٹر اور ولچرز شامل ہیں.